बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। बहुत सारी ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, काफ़ी रोज़ से हम सियासी ख़बरों पर तबसरे कर रहे हैं और इस अंदाज़ से तबसरे जारी हैं कि बहुत सारे अहम कौमी इशूज़ जो हैं, जो अवामी नौइयत के हैं और आवाम को बारहा तंग भी कर रहे हैं और मुश्किलात का सामना भी है। वो महंगाई का इशू है, वो डॉलर की ऊंची परवाज़ है। नाज़रीन, कभी हरीम शाह की वीडियो की शक्ल में, कभी किसी सियासतदान की ऑडियो की शक्ल में हमारी तवज्जो जो है वो असल मकासद से, असल जो मनाजिर हैं और जो सूरत हाल है उससे हटाने के लिए हमारी तवज्जो ये सियासत के जो ऐसे पहलू जो बहुत गहमा गहमी और सरगर्मी से दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल उनकी हकीकत उन मामलात से नहायत कम है जो असल अवामी मसाइल हैं। तो आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो डॉलर की ऊंची परवाज़ और महंगाई का जो अफरीत है, जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और किसी तरह भी काबू नहीं आ रहा, उस हवाले से वो ख़बर है। नाज़रीन, आपको इस अमर की इत्तला पहुँच गई होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की 5 रुपए से 16 रुपए तक नरखों में कमी की है। लेकिन नाज़रीन, उसके अगले ही रोज़ यानी आज डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 283 रुपए तक पहुंच गया और ये बुलंद तरीन सतह है पाकिस्तान में डॉलर की। और रुपए की जो बेकदरी है वो जिस तेज़ी से हमारे सामने आई है उसकी मिसाल भी माजी की तारीख़ में नहीं मिलती। गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका लार्जर बेंच जो 5 रुकनी था, पहले ये 9 रुकनी था, फिर 7 हुआ, फिर 5 हुआ, 5 रुकनी बेंच ने जो पंजाब और खैबर की सूबाई असम्बलियों जो तहलील शुदा असम्बली हैं उनके इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से जो फ़ैसला दिया था, उसके बाद डॉलर जो है वो एकदम ऊंचा चढ़ा है। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि जो ये इंटर बैंक में जो कीमत बढ़ी है डॉलर की, उसके कर्ज़ों के बोझ में 1800 अरब रुपए का इजाफ़ा हो गया है। यकदम इतना जंप जो है कर्ज़ों की मद में, उसकी शरह सूद की मद में, वो इस कदर हो नहीं सकता था नाज़रीन। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँची है कि जब तकाबली जायज़ा लिया जा रहा है तो कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा दौर है PDM की हुकूमत का, उसमें रुपए की कदर जो है उसमें 36% कमी हुई है और डॉलर 102 रुपये 5 पैसे उसके नरखों में इजाफ़ा हुआ है। इसी तनासुब से रुपए की कदर कम हुई है और 102 रुपये 5 पैसे जो है वो मौजूदा दौरे हुकूमत में डॉलर ने जंप किया है। ये ख़तरनाक हदों को छू रहा है और पाकिस्तान की मालियाती तारीख़ में, मुआशी तारीख़ में, मईशत की तारीख़ में इसकी पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं। लेकिन इस डॉलर की परवाज़ के साथ साथ ये कहा जा रहा है, वज़ीर ख़ज़ाना साहब, हमारे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं इसहाक़ डार साहब, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर नाज़रीन आप लोग हर रोज़ देखते हैं, उनके कार्टून चल रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ़ गुफ्तगू जो है उसको मज़े के खेज़ अंदाज़ में पेश किया जा रहा है। लेकिन उनका वज़ीर ख़ज़ाना का ये दावा है कि शायद हम सेकंड वीक ऑफ दिस मंथ यानी मार्च के वस्त में, यानी रमज़ान मुबारक से पहले वो कह रहे हैं कि हम इस महंगाई में न सिर्फ कमी करेंगे बल्कि ये भी देखने में आ रहा है कि शायद किसी न किसी तौर जो है वो अशिया के सर्फ की कीमतें जो खुसूसी पैकेज है रमज़ान पैकेज उसके नाम से कम करें या जिस तरह मर्ज़ी सब्सिडाइज़ करें, ये मामला किसी हद तक जो है ना वो कम हो जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है इससे हर चीज़ बढ़ गई है। डॉलर जो है उसके मसाइल जो होते हैं, आप देखें कराची पर 8200 ट्रक जो हैं वो माल के ट्राले खड़े हैं, उन पे डैमेज पड़ रहा है। और अब दुबई से जब पेमेंट करने की डॉलर वहाँ से ख़रीद कर कीमतों की अदायगी की जो इजाज़त मिली है स्टेट बैंक की तरफ से, उसके बाद की सूरत हाल भी दुरुस्त नहीं हो सकी। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक अहम इशू ये है कि 5 रुपये अगर वो कम हुआ है पेट्रोलियम, तो उसके साथ जो है वो मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत जो है उसमें अचानक एक बहुत बड़ा इजाफ़ा देखने में आया है। और कहा यह जा रहा है कि फ़ी तोला जो है 9400 रुपये मज़ीद महंगा हुआ है। यानी अब 9400 रुपये इजाफे के बाद एक तोला सोना जो है वो 2,06,500 रुपये का है। नाजरीन, कभी 10 तोले सोना जो है अभी कुछ माजी करीब में अगर देखें तो 10 तोले सोने की जो कीमत थी आज वो 1 तोले सोने की कीमत है और ये नहायत ख़तरनाक है। और अगर इसको काबू ना किया गया तो शायद मामलात जो है वो बिगड़ जाएंगे। और आजकल गरीब आदमी तो खैर सोच ही नहीं सकता, बच्चियों की शादी ब्याह या दुल्हन के लिए जो ख़रीदारी होती है उसके सोने की जो तलाई ज़ेवरात जो हैं
وہ طلائی زیورات کی خریداری ناممکن دکھائی دے رہی ہے۔ تو ناظرین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اب اسی دوران یہ اطلاع ملی ہے، جب یہ نیا نرخ آیا ہے ڈالر کا، تو اطلاع یہ ملی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 300 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ بڑھا کر 20% کر دی ہے۔ اب شرح سود 20% ہونے سے مہنگائی جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو میں آپ کو ابھی آج تفصیلات فراہم کرنے والا ہوں مہنگائی کے حوالے سے، جو اشیاء ضروریہ ہیں، جو کنزیومر آئٹمز جو ہیں، ان کی جو صورتحال ہے اس نے تو انتہا کر دی ہے، اور معاملہ جو ہے مزید جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آئی ایم ایف کے مطالبے پر جو شرح سود میں 3% اضافہ ہوا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ہتھیار تھا آئی ایم ایف کے پاس، جو اس نے ہم پر استعمال کر لیا ہے۔ اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، جائزہ مشن تو واپس آ چکا ہے، نواں جائزہ مشن مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس، جو آفٹر شاکس کہنا چاہیے، وہ ابھی تک آ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ جو ہے وہ شرط کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال تو ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے ہے، شرح سود میں اضافہ ڈالر کی وجہ سے ہے، سونے کی قیمت اور اس کے نرخوں میں اضافہ ڈالر کی وجہ سے، لیکن جو صورتحال مہنگائی کی ہے، جو عام شہری جو ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ مہنگائی ہے، اور وہ کنزیومر آئٹمز اور یوٹیلٹی بل تو اضافہ ہو ہی گیا تھا، اب جو اشیاء صرف اشیاء ضروری جو ہیں ان کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، اور وہ اضافہ جو ہے اوپن مارکیٹ میں تو ناظرین ہے ہی ہے، لیکن یہ جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں جو وفاقی حکومت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، اس کی جو صورتحال ہے اس پر بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ وہاں بھی کوئی چیز کنٹرول نہیں ہے۔ وہاں گھی کا اور آئل جو خوردنی تیل ہے اس کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اور آج کل تو سنا یہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر نایاب ہے گھی جو ہے، وہ ہمارے لاہور پریس کلب کا یوٹیلٹی سٹور ہے، وہ کہتا ہے ہم نے تو 1.5 ماہ سے شکل ہی نہیں دیکھی گھی والے ٹرک کی۔ تو یہ صورتحال ناظرین اگر کنٹرول نہ کی گئی تو بہت خطرناک ہو جائے گی۔ لیکن میرے پاس جو اعداد و شمار جو آئے ہیں محکمہ شماریات کے، حکومت پاکستان کا ادارہ ہے جو ہر ماہ، ہر ویک اور ہر سال، ہر 6 ماہ بعد جو رپورٹ جاری کرتا ہے، وہ رپورٹ مجھ تک پہنچی اور انتہائی مایوس کن ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو مہنگائی کی موجودہ صورتحال ہے اس میں اضافے سے ملک کا 48 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 48 ایئرز، پاسٹ 48 جو ہیں ان میں ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سال کے دوران جو مختلف اشیاء کی قیمتیں ہیں ان میں 20 سے 416%، 416 یعنی 416% تک مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ چیز جو مہنگی ہوئی ہے، یعنی 416% جو مہنگی ہوئی ہے، وہ پیاز ہے۔ ہم پیاز جو ہے مختلف اپنے ہمسایہ ممالک سے منگاتے ہیں، یہاں ہماری کاشت بہت اچھی ہے، کسان جو ہے وہ ہر علاقے میں، ہر صوبے میں ہمارے جو ہے پیاز وافر مقدار میں کاشت بھی ہوتی ہے، اور اس کی فصل بڑی اچھی ہے ہماری پاکستان کی، لیکن نہ جانے ہم باہر سے منگا رہے ہیں۔ اس درآمدی پالیسی کے باوجود 416% مہنگائی پیاز میں ہوئی ہے۔ ناظرین اس نے جو ہے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور اتنے پریشان ہیں لوگ کہ اگر رمضان سے پہلے، دیکھیں دنیا بھر میں ایسا ہے کہ جب کوئی اہم ایام آتے ہیں، خاص کر مذہبی نوعیت کے جو دن ہوتے ہیں، ان پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا تاجر طبقہ جو دکاندار ہے وہ ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کی آمد سے قبل جو ہے وہ 1 ہفتہ قبل تو مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کرتی ہے، اتنی چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں اوپن مارکیٹ فارمولے کے تحت، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ مہنگی کر دیتا ہے چیز۔ لیکن جو اعداد شمار میں نے ادارہ شماریات کی آپ تک پہنچانے ہیں، آپ سے شیئر کرنے ہیں، وہ فروری 2022 سے فروری 2023 یعنی یہ سال جو ہے، جو پچھلے روز جو ہے فروری کا ماہ کمپلیٹ ہوا ہے، یعنی 30 دن آج ہوئے ہیں اس کے، فروری کے 30 دن یہ ملا لیں اور پچھلے فروری تک آپ چلے جائیں تو اس دوران 1 سال کے عرصے میں پیاز کی قیمت 416%، اور جو مرغی کا گوشت ہے چکن وہ 96%، 96%، اور انڈے 78%، 78%، اور چاول کے نرخ جو ہیں ان میں 77%، 77% اضافہ ہوا ہے۔ وجوہات اس کی کچھ بھی ہوں، حکومت جو مرضی تعویل پیش کرے، صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں، وفاقی حکومت ذمہ دار ہے، وفاقی ادارے ذمہ دار ہیں، صوبائی ادارے محکمے ذمہ دار ہیں، وہ جتنے کے جتنے ذمہ دار ہیں، لیکن اس بات سے یہ کسی طور انکار ممکن نہیں ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو اضافہ ہے یہ نہایت افسوسناک اور نہایت ہوش ربا ہے۔ عوام کے جو ہوش اڑا رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ چنا جو ہے، یہ کالے اور سفید چنے، سیاہ چنے اور سفید چنے، ان کے نرخ میں 65% اضافہ ہوا، سگریٹ 60% بڑھ گئے، مونگ کی دال 56%، چنے کی دال 56%، آٹا 56%، ماش کی دال 77% ماش کی دال بڑھ گئی۔
اب آپ یہ دیکھیں دال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہوں، یہ تو ساری ایکسپورٹ کوالٹی کی اشیاء ہیں جو ہم یہاں سے باہر بھجواتے ہیں. اور اپنے ہی ملک میں حال یہ ہے کہ ماش کی دال جو ہے وہ 77% بڑھ گئی. خوردنی تیل یعنی یہ جو ہم آئل استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل، اس میں 50.66 یعنی 50.66% جو ہے اضافہ ہوا ہے. اس قدر مہنگائی جو ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اسی طرح بتایا گیا ہے کہ جو اعداد و شمار سرکاری ہیں، یہ میں نے نہیں گھڑے نہ کہیں سے لیے ہیں، میرا کوئی خیال اور میرا وہم نہیں ہے، یہ اعداد و شمار ہے محکمہ شماریات کے، جو کہتے یہ ہیں کہ بناسپتی گھی میں 45%، تازہ پھل میں 45%، تازہ دودھ میں 32%، مسور کی دال میں 27%، مشروبات میں 24%، آلو 22.42 یعنی 22.42%، مچھلی 21%، گوشت دونوں طرح کا، میٹ بھی اور یہ جو بیف ہے یہ 20.82%، اور سبزیاں جو ہیں وہ 11.60% جو ہیں ان میں مزید مہنگی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے اس میں تو بڑا افسوسناک امر ہے، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید محسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اشیاء صرف کی قیمتوں کی جو کنٹرول کا معاملہ ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے نظام. پتہ نہیں یہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں صوبائی سطح پہ ہیں، وفاقی بھی ہیں، ان کو وہ کس مرض کی دوائیں وہ کیوں نہیں اس کو کنٹرول کرتی؟ سارے کا سارا بیڑا غرق ہو پڑا ہے. اب یہ بھی پتہ لگا ہے کہ درسی کتب جو ہیں، پرٹیکولرلی جو یہ کتابیں ہیں اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کی جو سلیبس کی بکس ہیں ان میں عجیب طرح کی صورتحال ہے کہ 74%، 74% جو ہے وہ ایک سال کے دوران بڑھ گئی ہیں. کاغذ سیاہی کا ریٹ بڑھ گیا. آپ دیکھ لیں اخبار کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ بھی ہوا، اور اخبارات کی اشاعت جو ہے، مجموعی اشاعت جو ہوتی تھی ان میں کمی کی، یعنی سرکولیشن آرڈر جو تھا وہ سرکولیشن پرنٹ آرڈر جو ہے وہ کم کیا گیا ہے. اب یہ جو غیر ملکی ادارے ہیں، آکسفورڈ ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کی کتابیں تو نایاب ہو گئی ہیں، اور یہ اتنی مہنگی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. یہ درسی کتب جب سے زیادہ ہوئی ہیں، اور جس انگلش میڈیم اسکول میں آکسفورڈ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے، میسر ہی نہیں ہے. اور اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل یعنی جو پیٹرولیم مصنوعات ہے ان میں 63% جو ہے اضافہ ہوا ہے ایک سال کے دوران. گیس کی قیمت 62% بڑھ گئی ہے. اسٹیشنری ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر دفتر کی، گھر کی، کاروباری جو ادارے ہیں ان کی، جتنے ملازمین ہیں ہر شخص جو ہے اسٹیشنری استعمال کرتا ہے، اس کی قیمتیں جو ہیں اس میں 61% اضافہ ہو گیا ہے. جو صابن اور ڈٹرجنٹس ہیں، ماچس ہے، جو گھر کے استعمال کی اشیاء جو خواتین استعمال کرتی ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ 51.63% اضافہ ان میں ہو گیا ہے. گاڑیوں کے پرزہ جات جو ہیں وہ 38% ناظرین مہنگے ہوئے ہیں. ایک سال کے دوران 38% کبھی زندگی میں مہنگے نہیں ہوئے. یہ 48 سالہ ریکارڈ جو ٹوٹا ہے نا، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو عوام کی اسیس سے رسائی سے دور ہو چکی ہیں. موٹر سائیکل غریب آدمی کی سواری تھی، پہلے سائیکل تھی، پھر بائک پہ سفر کیا. وہ بائک جو ہے وہ اب اس کے پرزہ جات بھی اویلیبل نہیں ہیں. جو مکینک پہلے 50 روپے میں ٹھیک کرتا تھا، آج وہ ہمارے یہ جو شوٹر ہیں، ہمارے کیمرہ مین، یہ کہتے یہ ہیں مظہر صاحب کہ جی یہ پہلے موٹر سائیکل 50 روپے میں ٹھیک کراتے تھے، آج وہ کہتے ہیں 500 روپے مانگتا ہے. تو یہ صورتحال، پرزہ جات اتنے مہنگے ہیں. اب ناظرین یہ ٹرانسپورٹ جب پیٹرولیم بڑھا ہے، پرزے بڑھ گئے ہیں، تو سفری سہولیات جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور چارجز بڑھا دیے ہیں، ریٹ بڑھ گئے ہیں، کرائے بڑھا دیے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جو مہنگائی جو ہے ہر ہفتے، ہر ماہ، ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سبزی، دال، چینی، تازہ پھل، دودھ اور چکن، کوکنگ آئل، سگریٹس، دال مسور، آلو جو ہے، آلو شکر یہ ہے کہ اس کا ریٹ کم ہوا ہے، وگرنہ اس میں بھی کوئی تقریباً 4.5-5% جو اضافہ ہوا ہے ایک سال کے دوران. لیکن آلو ایک ایسی پیداوار ہے کہ جو ہمارے بہت وافر ہے، ہم ایکسپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں شاید چپس والی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے چپس کے بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں، آلو تو بڑھ گئے، بچوں کے اسیس جو ہے اس سے نکل گئے ہیں. چپس جو ہے اب وہ پہلے چپس جو 10 روپے کا پیکٹ آتا تھا وہ 50 روپے کا آتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس سے اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو شاید معاملات مزید گھمبیر ہو جائیں گے. اور اس میں وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو، دونوں کو یہ چاہیے کہ رمضان سے پہلے کوئی نہ کوئی تدارک کر لیں اس کا، کیونکہ رمضان جو ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عوام جو ہے وہ یہ اشیاء صرف کا استعمال اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. سحری اور افطاری کے دوران، پھر افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں، پھر لوگ خیرات کی غرض سے
اور سحری افطاری کے لیے جو لوگ دوسرے لوگوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے چیزیں زیادہ درکار ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے اس موقع پہ بھی اس مقدس ماہ میں اگر ہم نے یہ کنٹرول نہ کیا، خدا نہ کرے تو یہ کوئی بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. میں کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کہہ رہا. عوام جسے پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک، عوام نکو نک آ گئی ہے، اور وہ کسی وقت بھی اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ذرے سے چنگاری سلگی تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ تحریک لبیک نے مہنگائی کے ایشو پر جو آپ کو وہ ہڑتال کی کال دی تھی، خاصی مارکیٹیں بند ہو گئیں. اب یہ 2 روز قبل جو مارکیٹیں بند ہوئی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات جو ہیں عوام بالکل بھرے ہوئے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ بھرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بفرے ہوئے بن جائیں. اور اگر بفرے ہوئے بن گئے تو نقصان بہت زیادہ ہوگا. ملک اور قوم کی خاطر خدا را کوئی ایسا ذریعہ نکالیں، کوئی ایسا وسیلہ بنائیں، کوئی سبب پیدا کریں، کہ بلکہ اسباب پیدا کرنے چاہیے حکومتوں کو، حکمرانوں کو، کہ وہ عام شہری جو ہے اس کی اسیس میں یہ اس کے استعمال کی جو ضروری استعمال کی، لازمی استعمال کی، یومیہ استعمال کی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں، اور مہنگائی کا جو جن جو ہے اس کو کسی نہ کسی طور بوتل میں بند کریں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.